या खातम नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम सामीन व नाज़रीन, आज हम एक ऐसे मौजू पे गुफ्तगू करेंगे कि जिस मौजू का ताल्लुक हमारे साथ हर वक्त है और कोई भी शख्स इससे खाली नहीं। अगर उसके माँ बाप दोनों जिंदा हैं तो तब भी उसके लिए वालिदैन का एहतराम, अदब और उनके हुकूक के बारे में सीखना ज़रूरी है। दोनों नहीं है, कोई एक है उन दोनों में से, तो फिर भी उनके आदाब सीखना ज़रूरी है। और अगर वालिदैन दुनिया से चले गए तो उनके जाने के बाद ऐसे क्या अमाल किए जाएं कि औलाद का अपने वालिदैन के लिए किया हुआ वो नेक अमल उन्हें काम आ सके। तो इस वक्त एक और बात इत्तला अर्ज़ करूँ कि बहुत सारे हमारी ज़िंदगी में ऐसे बिगड़े हुए मामला, आप जो जवान बैठे हैं, आप सब के लिए ये लेक्चर बहुत अहम है, आप तवज्जो फरमाएं। और मैं कोई बात अपनी तरफ से नहीं करूँगा, इंशाअल्लाह शरीयत के दायरे के अंदर रह के करूँगा। बहुत सारे हमारे बिगड़े हुए मामलात में से एक वजह ये भी होती है, माशरे में अक्सर देखा गया है कि हम सब कुछ कर रहे होते हैं और हम सब के साथ अच्छे होते हैं, लेकिन हम वालिदैन के साथ अच्छे नहीं होते, जिसकी वजह से हमारी रूह को करार नहीं मिलता और हमारे दिल को सुकून नहीं मिलता। एक बात, दूसरा बुजुर्ग बैठे हैं माशाल्लाह मेरे सामने, अगर कोई ऐसा शख्स है कि उसके वालिदैन दुनिया से पर्दा कर गए, वालिदैन पर्दा कर गए दुनिया से, वालिदैन दुनिया से पर्दा कर गए, तो अब अगर उसने माँ बाप की खिदमत नहीं की, तो अगर उसने अपने माँ बाप की अच्छी खिदमत नहीं की है, दोनों की या दोनों में से किसी एक की, वो दोनों दुनिया से पर्दा कर गए या दोनों में से कोई एक पर्दा कर गया, आप वो मर्द है या औरत, वो जवान है या बड़ी उम्र का, उससे पूछ लें, उसके दिल को सुकून नहीं होगा, बेचैनी सी होगी और वो सोचेगा कि काश मुझे जितना नॉलेज आज आया है, काश मुझे पता होता तो मैं अपने माँ की इस तरह खिदमत करता, अपने बाप के आगे इस तरह पेश आता। ये जो लफ्ज़ काश है मेरे भाइयों, आज का दर्स सुनने के बाद, आज का दर्स सुनने के बाद ये लफ्ज़ काश हमारी ज़िंदगी में नहीं होना चाहिए। बस ठीक है, यहाँ पर ये जो लफ्ज़ काश है, मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, आप जवान तवज्जो फरमाएं, ये लफ्ज़ काश मेरी और ज़िंदगी में आज के बाद नहीं होना चाहिए कि काश हमें पता होता तो हम ये करते। ये जो आपके सामने मैंने अल्लाह का कुरान हाथ में लिया है, इसमें सब कुछ मौजूद है, लेकिन क्या है कि हम कुरान पढ़ते ही नहीं। कई कुरान का तर्जुमा ज़िंदगी में एक बार तो पढ़ लेना, ये कहता क्या है। तो इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि मैं दौरे हाज़िर की नब्ज़ पे हाथ रखते हुए इस मौजू पे चंद बातें आपसे करूं। और माशाअल्लाह हमारे इस दरस में मैं देखता रहता हूँ, बुज़ुर्ग भी आते हैं, लेकिन बुज़ुर्ग चंद होते हैं, बाकी अक्सर हमारी नौजवान पार्टी है माशाअल्लाह। और जिस कुंबे, गार, महल्ले, शहर, मुल्क के जवान बेदार हो जाए तो आप उम्मीद रखें कि आने वाला वक्त अच्छा आ रहा है।
لیکن یہ جو جوان آپ آتے ہیں مجھ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے دین سے محبت کرتے ہیں، تو ہمیں بھی آپ سے محبت ہے۔ میرا دل بھی یہ چاہتا ہے کہ ہر جوان ایسا جوان بنے کہ جیسے میرے آقا امام حسین کی جوانی تھی، ایسے جوان بنے جیسے آپ کے بیٹے امام علی اکبر جو 18 سال کے شہید ہوئے کربلا میں، اس طرح کی جوان بنے، محمد بن قاسم جیسے جوان بنے، اپنے اندر ایمانی اور وہ قوت پیدا کریں کہ جو اللہ نے ہمارے خمیر میں رکھی ہے، اور آدم کو بنا کر اللہ نے اس کے اندر پھر اپنی روح پھونکی ہے اور کہا اے میرے انسان، ہر شے کو میں نے بنایا ہے، لیکن میں نے کن کہا تو ہر شے بن گئی۔ جب تجھے بنایا ہے تو میں نے اپنے دست قدرت سے تجھے بنایا ہے۔ اونچا بولے سبحان اللہ۔ تو اس لیے یہ انسان عروج پہ جاتا ہے لیکن مار یہاں سے کھاتا ہے، یا انسان کے اندر تکبر غرور آ جائے، یا یہ اپنے استاد، اپنے امام، اپنے والدین اور اپنے بزرگوں کا بے ادب ہو جائے تو کوئی شے پلے نہیں آتی۔ ہم نے ہواؤں میں اڑتے ہوئے لوگوں کو دیکھا، ایسے ذہین و فتیل لوگ، لیکن دنیا میں ان کو ٹھوکریں کھاتے ہوئے نظر آئے۔ گہرائی میں گئے تو پتہ چلا کہ اپنی ماں کے ساتھ اس کا سلوک اچھا نہیں ہے، اپنے باپ کے ساتھ سلوک اچھا نہیں ہے، یہ تو اپنے استاد کو گالی دیتا ہے، یہ تو اپنے بزرگوں کا حیا نہیں کرتا ہے۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا جو میری امت کے بزرگوں کا ادب کرے گا وہ یہ سمجھے اس نے مجھ مصطفیٰ کی عزت کی ہے۔ اور پھر بزرگوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی بچوں اور جوانوں پر ہاتھ شفقت کا رکھیں۔ بولے نا سبحان اللہ۔ تو اس لیے یہ اللہ کا قرآن ہے، پارہ نمبر 15 ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے، اور دیکھیے اللہ پاک فرماتا کیا ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یار سے سبحان اللہ۔ اللہ کا قرآن ہے نا، اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرو، اس کے سوا اور کسی کو نہ پوجو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنی توحید کا، اپنی عبادت کا حکم دینے کے فوراً بعد میرے تمہارے پروردگار عالم نے مجھے اور تمہیں جن کے ساتھ حسن سلوک کا درس دیا ہے وہ میرے تمہارے والدین کریمین۔ اونچی آواز آئی سبحان اللہ۔ جوانوں آج اپنے بیدار ہو کے بیٹھنا ہے، اور پروردگار عالم نے فرمایا عبادت میری کرنی ہے، حکم ہے یہ تمہارے پروردگار عالم کا کہ اس رب العالمین کی عبادت کرنی ہے، اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ معبود بھی وہی ہے، مسجود بھی وہی ہے، خالق بھی وہی ہے، رازق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے۔ یا اللہ تیری عبادت کریں، تجھے الہ مانے، وحدہ لا شریک میں نے تجھے مان لیا، احد تجھے مان لیا، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، معبود نہیں۔ اے اللہ تیری عبادت کے بعد میں نے اگلا قدم کون سا اٹھانا ہے؟ قدرت کی آواز آئی وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنی ماں اور اپنے باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے، بدھائی کرنی ہے۔ اور آگے فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، جوانوں بولو نا سبحان اللہ۔ فرمایا دونوں میں سے کوئی ایک عندک الکبر، جب بڑھاپے کو پہنچ جائے، جب ضعیف ہو جائے، بڑھاپا آ جائے، عالم شباب رخصت ہو جائے، پروردگار عالم نے فرمایا احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔
اللہ اور اس کے رسول کی ذات کے بعد ایسی کوئی ہستی ہے؟ اگر ہے تو وہ دو ہستیاں ہیں، ایک میرا تمہارا باپ ہے، ایک میری تمہاری ماں ہے۔ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ پارہ نمبر 15۔ جوانوں جو رمضان آتے ہی آپ نماز پڑھ کے اس سے پہلے اور بعد کھول کے بیٹھ جاتے ہو، یہ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ جب ماں باپ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں یا دونوں میں سے کوئی ایک، یا اللہ پھر کیا کرنا ہے؟ فرمایا اب چونکہ بوڑھے ہو گئے ہیں، اب چونکہ بوڑھے ہو گئے، طاقت نہیں رہی، جوانی کا زور نہیں رہا، وہ صحت نہیں رہی، تمہیں ماں نے جنم دے کر بڑی مشقتوں سے پالا ہے، پوری جوانی باپ نے اپنا خون پسینہ تم پہ لگا دیا، حلال کماتے اور کھلاتے ہوئے، اندکل کبر، اب یہ بڑھاپے میں آ گئے ہیں، تو تمہارا پروردگار عالم تمہیں حکم دیتا ہے اُفِّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اب اپنی ماں اور باپ کی آگے اف تک کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر تم جوان ہو، عالم شباب ہے، اگر تمہارے پاس دولت ہے تو اپنی جگہ، تمہارا بہت بڑا کوئی عہدہ ہے تو اپنی جگہ، لیکن پروردگار عالم نے فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، نہ اپنی ماں کو چھڑک سکتے ہو نہ اپنے باپ کو چھڑک سکتے ہو، دونوں میں سے کسی ایک کو چھڑک نہیں سکتے ہو، سخت لہجے میں بات نہیں کر سکتے ہو۔ امام الانبیاء کے غلاموں، ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ 8-10 بیٹے بیٹیاں ہیں اور بوڑھا باپ دھکے کھاتا پھرتا ہے، بوڑھی ماں کبھی ایک کے گھر کبھی دوسرے کے گھر، سارے کہتے بڑے بھائی ماں باپ کو تو سنبھال، کوئی کہتا ہے چھوٹے بھائی تو سنبھال، اور تو کیا ہے، کہاں سے آیا تجھے پتہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے جب تو 9 مہینے جس کیس میں رہا، جس جہان میں رہا، وہ تیری اپنی ماں کا پیٹ ہے۔ جوانوں ٹلے بولے ہو، اونچا بول کے کہنا عظمتاں کی سونا ماں دیا۔ اتنا بڑا مجمع ہے، بڑے نعرے لگاتے ہیں ہم سیاسی لوگوں کے، بھی ذرا آج اس ہستی کا ذکر کریں جس ہستی کا ذکر اللہ قرآن میں فرما رہا ہے۔ اے میرے تمہارے ماں باپ کا ذکر اللہ کے قرآن میں ہے، بولو سارے عظمتاں کی سونا اندر والے بھی عظمتاں کی سونا ماں دیا تار دے دیا نے۔ ایک صحابی آتے ہیں دربار رسالت مآب میں، عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ سب کی آواز ہے، جوانوں کی توجہ، کدھر جانا چاہتا ہوں؟ جہاد میں۔ کیوں کہا؟ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی میری جان خدا کی امانت ہے، جان اسی کے رستے میں قربان کر کے سیدھا جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا میرے غلام یہ بتا کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی ہاں میری بوڑھی والدہ گھر میں زندہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابی گھر چلا جاؤ، ان الجنت تحت رجلیہا، جس جنت کی خاطر میدان جہاد میں جانا چاہتا ہے اللہ نے اس جنت کو تیری ماں کے قدموں تلے رکھ دیا ہے۔ تار دے دیا نے دعا، سارا مجمع بولے تار دے دیا نے۔ پہلی سب سے لے کر آخری سب تک سب کی آواز سننا چاہتا ہوں، بزرگ بھی بولے جوان بچے بھی بولے، جس ماں کے قدموں تلے میرے تمہارے لیے خدا نے جنت رکھی ہے،
ذرا سب حاضری لگائیں. اگر ماں چلی گئی ہے دنیا سے تو ماں کی روح خوش ہو جائے گی. اگر زندہ ہے تو ان کا ذکر کرنے سے ثواب ہے, ان کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. تار دے دیا نے لال پیارا جدوں تک گھر نہیں آمدا, رین بوہے تے نگاہ ماں دیاں, بولو رین بوہے تے. امام الانبیاء کے غلام و توجہ, آخری لمحات باقی. حضرت بایزید بستامی ولیوں کے امام, ایک رات ماں نے کہا بایزید رات کا وقت ہے مجھے پانی چاہیے. جب ماں نے یہ کہا حضرت بایزید اٹھے, گھر میں دیکھا برتن میں پانی موجود نہیں. نہر چشمے پہ گئے, پانی بھرا, واپس آئے تو بوڑھی بیمار والدہ کی آنکھ لگ چکی تھی. لیکن یہ میں خواجہ کلیم الحق قادری تو نہیں, یہ گلشن عرفان کے رہنے والے تو نہیں کہ سو جائیں. اسے بایزید بستامی کہتے ہیں. ماں کے سرہانے پیالہ لے کے کھڑے ہو گئے. آدھی رات سے زیادہ وقت گزر گیا. رات کے پچھلے پیر بوڑھی والدہ کی آنکھ کھلی, دیکھا کہ میرے سرہانے بایزید ہاتھ میں پیالہ لے کے کھڑا ہے. ماں کے دل میں جو درد ہے کائنات میں کسی اور کے سینے میں ایسا درد اولاد کے لیے موجود نہیں. بوڑھی ماں نے کہا میری بیٹی بایزید اتنی رات دیر تک جاگتا کیوں ہے, کھڑے ہونے کی ضرورت کیا تھی؟ اور میری ملت کے جوانوں اور کالج یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے جوانوں سنو سنو. بایزید نے جو آگے سے وفاقی زبان بن کے اپنی والدہ کو جواب دیا, عرض کی میری ماں زندگی میں ہزاروں راتیں تو نے بایزید کے لیے جاگ کے گزاری ہیں. ایک رات بایزید جاگ گیا تو کیا ہو جائے گا؟ پوری والدہ کے کانوں تک بایزید کے یہ جملے سنے, اپنا دامن رب العالمین کی بارگاہ میں اٹھایا, عرض کی مولا جس طرح میرے بایزید نے مجھ پہ احسان کیا ہے دونوں جہاں میں میرے لال کا بیڑا پار لگا دینا. تار دے دیا نے دعا. وقت ہو چکا, آخری بات پیار سے سبحان اللہ, چونکہ موضوع بڑا پھر آخری بات. میرے نبی منبر پہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں, اچانک میرے نبی نے خطبہ چھوڑ دیا. صحابہ کی نظریں لگ گئی کہ سرکار کہاں جا رہے ہیں. تیز رفتار قدموں سے سرکار چلے. صحابہ نے دیکھا ایک بوڑھی مائی آئی ہے, ہاتھ میں عصا ہے. امام الانبیاء نے سر جھکا کے اسے سلام کیا اور اپنی مزمل والی چادر اپنے کندھوں سے اتاری. اور جوانوں وہ چادر جس کے بارے میں رب العالمین فرماتا ہے یا ایوہ المزمل, وہ چادر میرے مصطفیٰ نے اس بوڑھی مائی کے قدموں تلے بچھا دی. صحابہ کہتے سونیا یہ کون بختوں والی مائی ہے جس کی آپ نے اتنی عزت فرمائی ہے. میرے سرکار نے فرمایا میرے غلاموں یہ میری حقیقی والدہ نہیں, یہ میری رضائی والدہ, دودھ پلانے والی, میری پرورش کرنے والی حلیمہ سعدیہ ہے. میں ان کا ادب و احترام کر رہا تھا. تار دے دیا. سارے حاضری لگائیں پھر نماز پڑھتے ہیں. عظمتاں کی سونا ماں دیا, تار دے دیا. تمام حضرات